बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। सवाल यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालत ने नाअहल क्यों करार दिया, उनकी नाअहली की असल वजूहात हैं क्या, आज के इस अदालती फैसले को कैसे देखा जाएगा। क्या ये एक सियासी इंतकाम है, जुडिशल इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत तस्वुर होगा, या फिर ये आइन, कानून और इखलाकियात की बालादस्ती के हवाले से आज के इस अदालती फैसले को देखा जाएगा। आज के इस अदालती फैसले के पाकिस्तान की सियासी और अदालती अमूर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्रुरी गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। वो जज बनने के अहल नहीं थे और जज बनने की अहलियत न होने की वजह उनकी LLB की, यानी जो कानून की डिग्री है, वो दुरुस्त नहीं थी। और अदालत ये समझती है कि ये जो डिग्री है, ये इनडायरेक्टली अदालत ये कह रही है कि ये जो डिग्री है ये बुनियादी तौर पर जाली थी। आज क्या कुछ हुआ और इसमें कौन कौन से ऐसे मरहले आए जिस पर ये तासुर मिला कि शायद अदालत ये फैसला नहीं दे रही बल्कि एक सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है एक जज को। बुनियादी तौर पर मियां दाऊद नाम का एक करैक्टर है, एक वकील साहब हैं। इससे पहले ये सहाफ़ी होते थे, मेरी भी इनसे कुछ मुलाकातें रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ये रिपोर्टिंग करते थे और सिटी 42 लाहौर का एक चैनल था, उसके ये रिपोर्टर थे और बड़े अच्छे रिपोर्टर थे। ये अब वकील बन गए हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इत्तेफाक की बात है कि तमाम बड़े मुतनाज़ा और कंट्रोवर्सी ओरिएंटेड जो मुकदमात हैं उनके दरख्वास्त गुजार के तौर पे मियां दाऊद साहब का नाम आता है। मियां दाऊद साहब ने एक पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन के अंदर उनकी जो दरख्वास्त थी, बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिसकी बुनियाद पर यह पता चलता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है। अब जब ये मामला आया तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी था और इस मामले के हवाले से पहले तो इसके काबिल समाअत होने के ऊपर एक बहस थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया। इसी मुकदमे के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्म इम्तना भी मौजूद था, यानी कि एक स्टे चल रहा था कि इस मामले के ऊपर फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। मगर आज 2 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हुई। इस समाअत में सहाफियों से मोबाइल फोन तक ले लिए गए और किसी को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी। अब ये एक बड़ी तशवीश की बात है कि एक जज के हवाले से उसकी अहलियत, उसकी नाअहली के हवाले से एक फैसला हो रहा है और उसमें पाकिस्तान के मीडिया को बराह रास्त रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है। तो ये बहुत सारे सवालात इस पर उठते हैं कि इस किस्म के मुकदमात की तो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, टीवी चैनल्स के ऊपर नजर आना चाहिए ये तमाम प्रोसीडिंग्स, मगर ऐसा नहीं था। 2 घंटे ये समाअत हुई। इस समाअत में अकरम शेख और सलाहुद्दीन साहब जो बड़े नोटेबल 2 वकला हैं, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से पेश हुए। उनके कुछ जो नुकात थे मुख्तसर तरीन वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, उन्होंने कहा था कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, आपके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आपके खिलाफ दरखास्तें दी हुई हैं, ये जो फेयर ट्रायल का हक है ये उसके खिलाफ है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है। और जो सलाहुद्दीन साहब थे उन्होंने कुछ डिग्री के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा ये बुनियादी तौर पे फेक डिग्री का मुकदमा नहीं है, जाली डिग्री का मुकदमा नहीं है, ये जो डिग्री इशू करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बेज़ाब्तगी है, उसके ऊपर इतराज है। मगर आज की समाअत में जो चीजें जिसने थोड़ी तशवीश पैदा की
وہ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی تھے، انہوں نے ایک ریکارڈ پیش کیا. اس ریکارڈ کے مطابق کلیم یہ کیا گیا ہے کہ 1988 کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پیپر دے رہے تھے. پیپر کے دوران انہوں نے نقل کی، نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ایگزامینر کو دھمکیاں دی. اس پر ایک انفیئر مینز کی ایک کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور ان کے اوپر 3 سال کی پابندی عائد کی گئی. اور وہ پابندی کے مطابق ان کو اپیئر ہونا تھا 1992 میں. مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اگلے ہی سال 1989 میں ایک غلط انرولمنٹ کی. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا اور یہ پیپر میں اپیئر ہوئے، اور اپیئر ہو کے انہوں نے اپنا پیپر کلیئر کیا، کلیئر کر کے ڈگری لی اور اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کر دی. اب یہ آج سے تقریباً 38 سے 40 سال پرانا ایپیسوڈ آج اچانک کیوں یاد آ گیا؟ اچانک کیسے یہ انکشاف ہو گیا کہ ایک جج کی ڈگری جعلی ہے؟ ساری کہانی یہاں پر چھپی ہے. ڈگری یا تو اصلی ہوتی ہے یا نقلی ہوتی ہے. یہ ایک عجیب سی اصطلاح یہ ہے کہ ڈگری درست نہیں ہے. درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر اب ایک بحث ہے کہ ڈگری تو ہے مگر درست نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. یعنی پہلے ہم کہتے تھے کہ ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے، تو یہ دو نقطۂ نظر ہوتے تھے. اب اس کے اوپر سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، ان کی 30-40 سال کی پریکٹس ہے. ہر آدمی کی ایک شہرت ہوتی ہے. یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، پہلے تو یہ تحریک انصاف کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے 2020 میں، اور 5 سال تک یہ جج رہے. اب جب آپ نے ایک جج کو نااہل قرار دے دیا ہے تو جو پچھلے 5 سال میں عدالتی فیصلے اس جج نے دیے وہ فیصلے بھی متنازع ہو گئے. ان فیصلوں کی قانونی، آئینی، اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے پروسیڈ کیوں نہیں کیا؟ ایک عدالت اپنے ہی جج کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے اور دونوں جج ایک دوسرے کے خلاف اپنے فیصلے دے رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف پٹیشنز فائل کر رہے ہیں. تو اس طرح کا ٹرائل کیا متنازع نہیں ہوگا کہ جو فیصلہ دینے والا ہے اس کے خلاف درخواست گزار نے بھی کچھ درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں؟ کس طریقے سے جسٹس ڈوگر کو چیف جسٹس کے طور پر امپوز کیا گیا، لایا گیا، بٹھایا گیا، سینیورٹی کا قتل عام کیا گیا، اس کو بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے چیلنج کیا تھا. یہ جو معاملات تھے ججز کے درمیان، اس نے بھی ایک کانفلکٹ کو جنم دیا. پھر اس کے بعد ایک اور جو میٹر یہاں پر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے حوالے سے ایک بات مشہور ہو گئی ہے، اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ججز ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو بنیادی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے دیتے ہیں. اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ ججز ہیں جنہوں نے جسٹس صاحب کو، جو چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو خطوط تحریر کیا اور اس میں کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہیں، یہ ججوں کی نگرانی کر رہی ہیں اور دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ان کی ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو سب سے پہلے تو یہ ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو ایکسپوز کیا. آج فیض حمید صاحب کے خلاف بڑی چیخو پکار ہو رہی ہے، مگر آج سٹنگ اسلام آباد کے جو ججز ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں کس طریقے سے ججوں کو دھمکاتی ہیں اپنے مطلب کے فیصلے لینے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس آئینی ترمیم میں بھی ان تمام تر ججز کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھریٹ ہیں، جو اسٹیٹس کو کے لیے تھریٹ ہیں. اور 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک نیا طریقہ کار دیکھا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پوری منوپلی کو توڑا جائے جس کے بارے میں تصور ہے کہ یہ حکومت وقت کے خلاف ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یہ سارے کا سارا پروسیس چل رہا ہے. اور لیکن یہاں پر ایک جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ نہیں ہے
جہاں پر کسی جج کو اس کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر یا ڈگری ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو اپنے عدالتی امور کو چھوڑنا پڑا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کے ایک جج تھے صفدر شاہ صاحب۔ جسٹس صفدر شاہ جو تھے ان کے بارے میں یہ بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر جانی جاتی ہے کہ جو مقدمہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا، اس مقدمے میں جسٹس صفدر شاہ نے مخالفت کی تھی پھانسی کی، اور وہ اقلیتی جج سے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد ان کی ایف اے کی جو ڈگری تھی جو کہ انڈین بورڈ کی تھی اس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر جج صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اس کے بعد آج یہ ایپیسوڈ دوبارہ سے ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، یہ 4 سال رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج۔ اس سے پہلے یہ پروسیکیوٹر جنرل رہے، یہ ڈپٹی نون لیگ کے دور میں، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، یعنی کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ادوار میں انہیں مختلف عہدے دیے گئے، پھر یہ بار کاؤنسلز کے اندر رہے۔ اب اس پورے فیصلے نے جو سب سے بڑی آگ لگائی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے اس ملک میں، اس کی اسکروٹنی کتنی کمزور ہے، کس طریقے سے ایک جج عدلیہ کے اندر آ جاتا ہے جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر، یہ ایک دوسرا پہلو اور ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جو اس پورے پروسیس کو مشکوک بنا رہا ہے کہ یہ کتنا آسان کام ہے کہ ایک شخص جعلی ڈگری کے اوپر وہ پریکٹس بھی کر رہا ہے، وہ پروسیکیوٹر کے عہدے بھی انجوائے کر رہا ہے، اور وہ پھر جج بھی بن رہا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو پروسیس ہے اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے۔ مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ جسٹس سرفراز ڈوگر ایک دباؤ میں تھے، اور اس دباؤ کو جسٹس طارق جہانگیری پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ جج صاحب نے ان سے بھی کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ریزائن دے دیں۔ بہرحال اب یہ معاملہ آئینی عدالت کی طرف یہ چلا گیا ہے، مگر آج کے اس عدالتی فیصلے کو دیکھ کر اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ استعفیٰ دے رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ جیسے ججز نے استعفیٰ دیا، جسٹس اعجاز الحسن جیسے ججز نے استعفیٰ دیا، کہ ایک سپیس کم ہو رہی ہے اور ایک جوڈیشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ایک ہم خیال ججز کا ایک ایجنڈا لایا جا رہا ہے تاکہ اس نظام کو تقویت دی جائے، اور ہر وہ جج جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے کہ اس کو پاکستان کی عدلیہ سے ایلیمنیٹ کیا جائے۔ بہرحال یہ عدالتی فیصلہ ہے، اس عدالتی فیصلے کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ اگر جج کی ڈگری جعلی تھی تو یہ بڑا سوال ہے کہ وہ جج کے عہدے تک کیسے پہنچا، اور وہ تمام لوگ کیا اس کے لیے قصوروار نہیں ہیں جن کا کام تھا کہ وہ اسکروٹنی کرتے، اور اگر یہ ایک انتقامی کارروائی ہے تو پھر یہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے کتنی خطرناک اور کتنی تشویشناک چیز ہے۔ حبیب جالب کی آخر میں ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار ہیں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو یہ فیصلہ دیں گے، اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہر تو ہوگا، یہ شب کے پاسباں کب تلک نہ ہم کو راستہ دیں گے۔ ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ یہ اہل دانش ہمیں کیا سزا دیں گے، زمیں کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے، ہمارے ذہن میں ہے آزاد مستقبل کا نقشہ، زمیں کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے، جو آج ہمارے قتل پر ہیں خاموش جالب، کل بہت آنسو بہائیں گے، بہت داد وفا دیں گے، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو یہ فیصلہ دیں گے۔ بہرحال ایک متنازع فیصلہ، ایک کالا فیصلہ، اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل یار خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔